सूरज पे कमंद, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन की कहानी, कारकुनों और वाक़यात की ज़ुबानी, जिल्द अव्वल। हसन जावेद और मोहसिन जुल्फ़िकार की लिखी हुई ये किताब अपनी नौइयत की वाहिद किताब है कि जिसमें हमें उन तारीख़ साज शख्सियात के बारे में जानने का मौका मिलेगा कि जो तारीख़ के पन्नों में कहीं खो गए हैं। आवाज़ उर्दू लंदन हर हफ्ते आपकी एक तारीख़ साज शख्सियत से मुलाकात कराएगी। आइए माजी के औराक पलटते हैं और एक निडर इनकलाबी लीडर फ़तेह अली ख़ान से मुलाकात करते हैं। फ़तेह अली ख़ान पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक ऐसा रोशन नाम है कि जिसके ज़िक्र के बग़ैर उसके कई बाब नामुकम्मल समझे जाएंगे। वो अपनी सारी ज़िंदगी इस मुमलिकत खुदादाद में आवाम के बुनियादी हुकूक़ के लिए अनथक जद्दोजहद करने वालों की पहली सफ़ में नज़र आते हैं। अय्यूब ख़ान के दौर आमरीत का जिक्र हो या ज़ियाउल हक़ का अंधेरा दौर, वो अवामी हुकूक़ का मुक़दमा लड़ने में पेश थे। मज़दूरों की कोई जद्दोजहद हो या हशनगर के किसानों की तहरीक, फ़तेह हमेशा उन महरूम लोगों की पुरज़ोर आवाज़ बने। पाकिस्तानी अवाम के जमहूरी हुकूक़ और हुक्मरानी की जद्दोजहद में भी वो हर महाज पर साबित कदम थे। अवामी जलसे हों या सियासी इजलास, सड़कों पर जुलूस हों या अदालत में पेशी या फिर कलम की ताकत का इस्तेमाल, फ़तेह हर महाज पर अपनी भरपूर तवानाइयों और सलाहियतों के साथ नज़र आते हैं। फ़तेह अली ख़ान का शुमार उन रहनुमाओं में है जिन्होंने ज़माना तालिब इल्मी से अपनी ज़िंदगियाँ अवामी हुकूक़ के लिए वक्फ़ कर दीं। नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन भी बिलाशुबा इस बात पर फ़ख्र कर सकती है कि फ़तेह अली ख़ान भी उन मुतअद्दिद रहनुमाओं में से एक हैं जिनकी सियासी तरबियत NSF की सफ़ों में हुई और जिन्हें बिलाशुबा इस धरती के उन हीरे जवाहरात में शुमार किया जा सकता है जिन्होंने हिम्मत, उसूल परस्ती और क़ुरबानी की लाजवाल दास्तानें रक़म की, लेकिन वो ना तो कभी झुके ना कभी बिके। हैदराबाद दक्कन में 1936 में जन्म लेने वाले फ़तेह अली ख़ान कम उम्री में ही अपने ख़ानदान के हमरा पाकिस्तान आए। कराची से पहले शिकारपुर भी उनका ख़ानदान का मस्कन रहा। वो ग़ालिबन 1957 में NSF की सफ़ों में शामिल हुए, जो अपने क़याम के एक साल के अंदर ही तालिब इल्मों की एक बड़ी और मुतहर्रिक जमात बन चुकी थी। फ़तेह उस वक्त इस्लामिया कॉलेज कराची में ज़ेर तालीम थे। उनकी ज़हानत, मुकालमे की खूबसूरती, दलाइल की फरावानी, तकरीरी सलाहियतों ने जल्द ही उनको NSF की अगली सफ़ों में पहुंचा दिया। वो NSF की जानिब से स्टूडेंट यूनियन के इंतखाबात में नाइब सदर के ओहदे पर कामयाब हुए। ये उस वक्त किसी तालिब इल्म के लिए यूनियन का सबसे बड़ा ओहदा था। यूनियन का सदर उस वक्त तक कॉलेज का प्रिंसिपल हुआ करता था। इस हैसियत में NSF की ही जानिब से वो इंटर कॉलेजिएट बॉडी के चेयरमैन मुंतखब हुए। ये वही वक्त था जब NSF की जानिब से कॉन्गो के अवामी रहनुमा पैट्रिस लुमुम्बा की अमरीकी एजेंटों के हाथों शहादत की मज़ब्बत में जलसे और जुलूस मुनक्किद किए गए। इसके कुछ ही दिनों बाद NSF ने जबलपुर के मुस्लिम कुश फसादात की मजम्मत में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला, जिसके नतीजे में NSF के रहनुमाओं और कारकुनों की एक बड़ी तादाद को गिरफ्तार कर लिया गया। अय्यूब ख़ानी माशाल्लाह अपने जोबन पे था और सर उठाने की रविश नाकाबिल माफ़ी, लिहाजा फ़तेह अली ख़ान, इक़बाल मेमन और महराज महमद ख़ान को खुसूसन गिरफ्तारी के बाद शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। पुलिस की तहवील में इस बेरहमी के एक गवाह डॉक्टर अख्तर एहतशाम हैं, जो ख़ुद भी गिरफ्तार तालिब इल्मों में शामिल थे। वो अपनी आपबीती में इस बदसलूकी का खुसूसी जिक्र करते हैं। बाद में ज़्यादातर गिरफ्तार तालिब इल्मों को रिहा कर दिया गया, लेकिन फ़तेह समेत NSF के 10 रहनुमाओं के ख़िलाफ़ मार्शल्ला की अदालत में मुकदमा चला, जहाँ फ़तेह अली ख़ान मुल्ज़िम नंबर 1 की हैसियत से पेश हुए। 10 में से 8 रहनुमाओं को आगा जाफ़र और M.A. महबूब के सिवा कैद की सज़ाएँ सुनाकर मुल्तान और बहावलपुर की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। गिरफ्तारियों के वक्त से ही पूरे कराची में इन रहनुमाओं की रिहाई के लिए एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू हो चुकी थी, जो सज़ाओं के ऐलान के साथ ही शिद्दत इख्तियार कर गई। मजबूरन 6 माह बाद हुकूमत ने इन 8 रहनुमाओं को रिहा तो किया, लेकिन साथ ही इन समेत कुछ मज़ीद रहनुमाओं को शहर बदरी के अहकामात जारी कर दिए गए। इनमें फ़तेह के अलावा NSF
کہ مرکزی صدر شیر افضل، معراج محمد خان، انوار احسن صدیقی، امیر حیدر کاظمی، اقبال میمن، آغا جعفر، جوہر حسین، علی مختار رضوی اور عبدالودود شامل تھے۔ جلدی حکومت کو اپنی فاحش غلطی کا احساس ہوا کہ وہ تحریک جو بڑی حد تک کراچی تک محدود تھی اب ان تمام شہروں تک جا پہنچی جہاں جہاں یہ نوجوان بھیجے گئے۔ لہٰذا طلباء کے مطالبات کی منظوری کے بہانے شہر بدری کے احکامات واپس لے لیے گئے۔ اسلامیہ کالج کے بعد فتح کی اگلی منزل کراچی یونیورسٹی تھی، جہاں قانون میں تبدیلی کے بعد اب اسٹوڈنٹ یونین کا صدر وائس چانسلر کے بجائے ایک طالب علم ہو سکتا تھا۔ NSF کی طرف سے وہ یونین کے صدر کے لیے واضح اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ اس طرح انہیں یونین کے پہلے منتخب صدر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اس دوران 3 سالہ ڈگری کورس اور نئے یونیورسٹی آرڈیننس نے طلباء میں بے چینی پھیلا دی تھی۔ وہ NSF کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ اس تحریک میں بھی پیش رہے۔ ستمبر 1962 میں کراچی کے پولو گراؤنڈ میں منعقد کنونشن لیگ کے ایک جلسے کو طلباء نے اپنے احتجاج کا مرکز بنایا۔ جلسہ چودھری خلیق الزمان کی صدارت میں تھا اور ذوالفقار علی بھٹو اسٹیج سیکرٹری تھے۔ طلباء نے اسٹیج پر قبضہ کر لیا۔ ریاست کا رد عمل شدید تھا۔ بڑے پیمانے پر پکڑ دھکڑ کے بعد 12 طلباء رہنماؤں بشمول فتح علی خان کو ایک بار پھر شہر بدر کر دیا گیا۔ ان رہنماؤں کو طلباء کے 12 امام کا خطاب ملا۔ دیگر 11 امام معراج محمد خان، امیر حیدر کاظمی، حسین نقی، واحد بشیر، آغا جعفر، نواز بٹ، خرم مرزا، سید حسن، نفیس صدیقی، علی مختار رضوی اور جوہر حسین تھے۔ حبیب جالب نے ان بہادر نوجوانوں کو اپنے مخصوص انداز میں کچھ اس طرح خراج عقیدت پیش کیا: فضا میں جس نے بھی اپنا لہو اچھال دیا، ستم گروں نے اسے شہر سے نکال دیا، یہی تو ہم سے رفیقان شب کو شکوہ ہے کہ ہم نے صبح کے راستے پہ خود کو ڈال دیا۔ ان شہر بدر رہنماؤں کو پہلے حیدرآباد بھیجا گیا اور بعد میں مختلف شہروں کی جانب روانہ کیا گیا۔ ضمیر شیخ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں فتح بیان کرتے ہیں کہ حیدرآباد میں انہوں نے قائم خانی ہاسٹل کو اپنی رہائش بنایا اور وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی روز سے حیدرآباد میں طلباء تحریک کا آغاز ایک جلوس کی شکل میں کیا، جو سندھ یونیورسٹی اولڈ کیمپس بلڈنگ سے شروع ہو کر 1 یونٹ بلڈنگ پر ختم ہوا۔ یہ بلڈنگ آج کل شہباز بلڈنگ کہلاتی ہے۔ یہ ایک نہایت منظم اور پرامن جلوس تھا جو ٹھنڈی سڑک کے راستے اپنی منزل پر اس طرح پہنچا کہ راستے میں کسی ایک درخت کی شاخ تک کو نقصان نہ پہنچا۔ فتح علی خان اس کے بعد کوئٹہ گئے اور وہیں سے اپنے MA کے امتحانات میں بھی حاضر ہوئے۔ تحریک گرفتار رہنماؤں کے ہمراہ ایک سے دوسرے سے تیسرے شہر پہنچ کر ایک ملک گیر شکل اختیار کر گئی۔ روزانہ جلسے جلوس ایک معمول بن گئے۔ کراچی میں طلباء نے تادہ میں مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ بالآخر حکومت نے پسپائی اختیار کی اور لاہور میں گورنر مغربی پاکستان نواب کالا باغ کی طلباء رہنماؤں سے ایک ملاقات کے بعد یونیورسٹی آرڈیننس کی تمام متنازع شقیں واپس لے لی گئیں۔ تمام گرفتار طلباء رہا ہوئے اور 12 امام اپنے پرجوش مقلدین کے پاس واپس کراچی پہنچے۔ وہ 1964 میں ایک بار پھر NSF کے رہنما اور کارکنوں کے ہمراہ محترمہ فاطمہ جناح کی قیادت میں جمہوریت کی تحریک میں سرگرم نظر آئے۔ اس دوران وہ قانون کی تعلیم مکمل کر کے عملی زندگی اور ملکی سیاست میں داخل ہوئے اور اپنے نظریات سے وابستگی کا ثبوت مزدوروں کی ایک سیاسی جماعت پاکستان ورکرز پارٹی میں شامل ہو کر دیا، جو بعد مزدور کسان پارٹی کہلائی۔ وہ ساری عمر اس پارٹی کے رہنما اور کارکن رہے۔ مزدور کسان پارٹی کے صف اول کے کارکن اور کئی سالوں تک اس کے صدر کی حیثیت سے اپنی زندگی کے آخری دن تک وہ مزدوروں اور کسانوں کی اپنے حقوق کے لیے تحریکوں اور ملک میں عوام کے حق حکمرانی کی جدوجہد میں وہ مسلسل شریک رہے۔ ضیاء الحق کے سیاہ دور میں خصوصاً وہ ایک چومکھی لڑائی میں مصروف نظر آتے ہیں۔ اگر ایک طرف وہ اپنی تنظیمی صلاحیتوں کو تحریک برائے بحالی جمہوریت MRD کے قیام کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو دوسری طرف وہ سڑکوں پر فوجی حکومت کے خلاف مظاہروں کی قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس حقیقت سے بے پرواہ کہ اس جدوجہد کے پھل کسی اور کی جھولی میں گریں گے۔ تیسری جانب ان کا قانونی دماغ فوجی حکومت کے خلاف متعدد آئینی
درخواستوں کی پیروی کرتا ہوا نظر آتا ہے، تو چوتھی سمت ان کے قلم کی کاٹ ضیاء الحق کے غیر قانونی اور غیر آئینی کارستانیوں کا پردہ چاک کرتی ہے۔ 8ویں غیر آئینی ترمیم اقلیتوں کے حقوق کی غیر قانونی پامالی اور حدود آرڈیننس کی متنازع شقیں ان کے کئی مضامین کا خاص موضوع تھیں، جنہوں نے ان کی نگاہ میں 1973 کے غیر متنازع آئین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ اس کٹھن راستے میں انہوں نے جسمانی اور ذہنی تشدد، قید و بند کی صحبتیں اور شہر و صوبہ بدری کی پابندیوں کا متعدد بار خندہ پیشانی سے سامنا کیا۔ اگر وہ ذاتی مفادات کی سیاست سے دلچسپی رکھتے تو ملک کی ہر جماعت انہیں کھلے ہاتھوں خوش آمدید کہتی، مگر انہوں نے اصولوں کی سیاست کرتے ہوئے اس ظاہراً سیاسی تنہائی کو ترجیح دی جو ہمیں ان جیسے دیگر باہمت اور بااصول رہنماؤں کے یہاں بکثرت نظر آتی ہے۔ ان کی شریک حیات ڈاکٹر معصومہ حسن کے بقول ایسی کسی بھی گفتگو کے جواب میں وہ ہمیشہ یہی کہتے کہ بھائی میں ایک نظریاتی آدمی ہوں۔ فتح علی خان خود اس بارے میں ضمیر شیخ سے گفتگو میں بہت صاف گوئی سے اس ناکامی کا اقرار کرتے ہیں کہ بائیں بازو کے ان جیسے بااصول رہنما ملکی سیاست میں کوئی انقلابی تبدیلی نہ لا سکے۔ وہ اس گفتگو میں کہتے ہیں کہ تبدیلی لانے والا وقت ہم سے دور نکل گیا، وقت اپنی رفتار سے سفر کرتا ہے، آپ کے ساتھ، آپ کے بغیر یا آپ کے باوجود۔ انہوں نے ناقدانہ انداز میں مزید کہا کہ حکمرانوں نے بائیں بازو کی صفوں میں اپنے کارندے بٹھائے ہوئے تھے، لیکن بائیں بازو کے لوگ خود ان ایجنڈوں سے باخبر رہے۔ ایسی گفتگو میں انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ بایاں بازو کسی مؤثر عوامی محاذ کی تشکیل میں ناکام رہا۔ فتح جیسے بااصول سیاست دانوں کی اس بظاہر سیاسی تنہائی کو ان کی یاد میں منعقد ایک تقریب میں آئی رحمان نے اپنا موضوع بنایا اور اسے مزاحمتی سیاست کا نہایت موضوع نام دیا۔ انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ پاکستان کی تاریخ کے تمام روشن پہلو اس مزاحمتی سیاست کا ثمر ہیں۔ انہوں نے بجا طور پر نشاندہی کی کہ فتح آپ جیسے سیاست دانوں، طالب علموں، وکلاء، صحافیوں، ادیبوں اور شاعروں نے اس مزاحمتی سیاست کو ہر دور میں جلا دی، جو ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ فیض احمد فیض، گل خان نصیر، شیخ ایاز، امیر حمزہ شنواری، قلندر میمن، حبیب جالب، احمد فراز، فہمیدہ ریاض اور کشور راہت وغیرہ، ہم نے نہ صرف مزاحمتی سیاست کو عوامی لہجہ دیا بلکہ مزاحمت کی آنچ کو ہوا بھی دی۔ مزاحمتی سیاست کے ان تمام روشن مثالوں کے ہی لیے شاید فیض نے کہا کہ جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے، اقبال کے مومن کی طرح رزم حق و باطل کی یہ فولادی شخصیت ہمیں حلقہ یاراں میں ریشم کی طرح نرم نظر آتی ہے۔ اسلامیہ کالج کے دنوں سے ان کے ایک دوست اور NSF کے ایک سابق کارکن راحت سعید کہتے ہیں کہ عوامی اجتماعات میں نہایت بردبار اور سنجیدہ مدلل انداز گفتگو اور دھیما لہجہ ان کا خاصہ تھا، لیکن نجی محفل میں نہایت شگفتہ بیان اور حس مزاح کے حامل، کوشش کرتے کہ سگریٹ دوستوں کی جیب سے نکلوائی جائے جبکہ دوست ان کے پیکٹ کے طلبگار رہتے۔ ان کے لیے ایک یادگاری مضمون میں حارث خلی کے ایک نجی محفل میں ان کے اور ان کے برادر نسبتی عارف حسن کے درمیان ہونے والی ایک نوک جھونک کا ذکر کرتے ہیں۔ اس موقع پر عارف حسن نے MRD کے ایک اجلاس کے حوالے سے فتح آپ کی جماعت کے حجم پر ایک بھپتی کسی۔ جواباً فتح آپ نے ہنستے ہوئے کہا کہ آری صحیح کہہ رہا ہے، اس دن تو مجھے اپنی پارٹی کے وفد کے لیے تیسرا فرد بھی نہیں مل رہا تھا، لیکن ہم اصولی موقف رکھنے والے لوگ تھے اور یہ بات زیادہ اہم ہے۔ NSF ڈاؤ میڈیکل کالج کے سابق کارکن رافع ظفر اپنی یادوں کے جھروکوں سے ایک منظر کچھ اس طرح دکھاتے ہیں کہ 2008 کی وہ شام یادگار تھی جب میری فتح علی خان سے آخری ملاقات معراج محمد خان کی رہائش گاہ پر ہوئی۔ معراج حال ہی میں ایک مہلک بیماری سے شفا یاب ہوئے تھے۔ اس موقع پر سن 50 کی دہائی سے لے کر اس وقت تک کے NSF کے کارکنان موجود تھے۔ یہ بلا شبہ ایک لگن کو جگانے والی شام تھی۔ سب NSF کے حوالے سے اپنا تعارف کروا رہے تھے، پرنم آنکھوں سے گزرے ہوئے ساتھیوں کا ذکر
دور جوانی کے خوابوں کا احوال اور جدوجہد میں ساتھ گزرے ہوئے لمحات کی کہانیاں، ان سب نے ماحول کو عجب رنگ دے دیا تھا۔ عام کے حق حکمرانی اور محروم لوگوں کے بنیادی حقوق کے لیے انتھک جدوجہد کرنے والی یہ ہستی دل کے دورے کے باعث 26 ستمبر 2010 کو ہم سے اچانک جدا ہو گئی ہے۔ حق مغفرت کرے، عجب آزاد مرد تھا۔ یوسف ابراہیم کو اجازت دیجیے، اگلے ہفتے آپ کے پاس ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور احساس شخصیت کو لے کر، اور وہ شخصیت ہوگی معراج محمد خان۔ بقول مولانا آزاد، جو بے غرض ہوتے ہیں وہ بے پناہ ہو جاتے ہیں۔ تو انہی باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔